अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन अरबाज चौधरी के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर। इस वक्त जो हमारे साथ फैसलाबाद की हरदर अजीज़ ताजर शख्सियत मौजूद हैं, उनका इसमें ग्रामी है हाजी मोहम्मद असलम भल्ली, जो सुप्रीम अंजमन ताजरान फैसलाबाद के सदर हैं और इसके साथ साथ वो पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन के भी वाइस चेयरमैन हैं और शुगर लिंकर्स एसोसिएशन के भी सदर हैं और इसके साथ साथ वो फैसलाबाद में करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के भी सदर हैं। ताजर काज के और हकूक़ के लिए उनकी खिदमात जो है किसी से ढकी छुपी नहीं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे मुल्क की मुईशत इस वक्त किस नहज पर जा रही है और की कारोबार की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं हाजी मोहम्मद असलम भल्ली साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और उनको वेलकम कहूँगा न्यूज़ रिकॉर्डर में कि उन्होंने इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी न्यूज़ रिकॉर्डर का शुक्रिया। न्यूज़ रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें। बात यह है जी, आपने जो सवाल किया है कि मुल्क की मईशत किस नहज पर है, मैं समझता हूँ कि ये 2 साल 2.5 साल से जब से ये नई हुकूमत आई है, हम ताजरों ने अपने तौर पर बहुत सफ़र किया है। हमारे हालात जो हैं वो आप ये समझ लें कि हमारी मईशत का वॉल्यूम जो है, बिज़नेस का वॉल्यूम हमारा 25% पर आ गया है। हमने इसको लूज़ किया है कारोबार को। उसकी वजूहात कई हैं, जिनमें एक तो हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं वो ठीक नहीं हैं। एक FBR जैसा करप्ट इदारा जो है वो ताजरों को हर वक्त तंग करता है। तीसरे नंबर पर महंगाई एक फितरी अमल है और उस पर काबू पाना हुकूमतों का काम होता है। उसको अगर आपने देख के चलाना है तो फिर सब स्टेक होल्डर को साथ लेके आपको चलना पड़ेगा। आप बंद कमरों में बैठकर जो भी फैसले करें और फिर वो लागू कर दें दूसरे लोगों पर, वो मुनासिब नहीं होता। हमारे साथ यही हो रहा है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनको देखे बगैर और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का नाम दे के, माफियाज़ का नाम देकर और टैक्स चोर का नाम देकर हम ताजरों के ऊपर चढ़ाई कर दी जाती है, जिस वजह से हमारा ताजर बड़ा बददिल हुआ है। और उस बददिली की वजह से कारोबार का वॉल्यूम, जब आप ज़हनी तौर पर सुकून में नहीं होंगे तो आप कारोबार नहीं कर सकेंगे। उस वजह से हमारे कारोबार का वॉल्यूम ख़राब हुआ है और चीज़ों की अनअवेलेबिलिटी की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। हालांकि महंगाई तो है, पूरी दुनिया में है, मगर हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जाता है और कुछ हमारे इक़दामात जो हैं हुकूमती, उसकी वजह से भी महंगाई में इजाफा होता है। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे बिना जो हुकूमती अरबाब इख्तियारात हैं या ट्रेड पॉलिसी मेकर्स हैं, वो एक इस तरह से पॉलिसी मरतब करते हैं कि वो ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझते। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं, यही मेरा कहने का मतलब, यही मेरा मतमा नज़र है। उसमें थोड़ा बहुत ये इस तरह आप उसको चेंज कर लें कि आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है, राइट मैन राइट जॉब का फ़लसफ़ा नहीं है आपकी हुकूमत में। होना तो ये चाहिए कि आप इंजीनियर को इंजीनियरिंग साइड पर लगाएं, आप ग्रोवर को और बिजनेसमैन को, आड़ती को, जो ज़रई इजनास है उसके बिज़नेस पर लगाएं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में इंडस्ट्री के मुतलका लोगों का होना ज़रूरी है, ना कि वहाँ इंजीनियर जाके बैठ जाए। हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमारे यहाँ कोई चीज़ जो है वो अपने तौर पर ट्रैक पर नहीं है और ये सबसे बड़ी बुरी और अजीब बात हमारे मुल्क में है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ जो चावल की फसल है, गन्ने की फसल है, गंदम है और उसके बाद दालें हैं, ये सारे के ऊपर हम बेस्ड करते हैं। हमारा ज़रई मुल्क है और जो हमारी अपना ज़राअत की और तजारत की मिनिस्ट्री है, उसके ऊपर कोई इसके मुतलका बंदा नहीं है। कैसी अजीब बात है। तो इस तरह के मामलात में, और ऊपर से रिसर्च नहीं है। हमारे बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, ज़रई यूनिवर्सिटी है, हमारे नायाब है, अयूब एग्रीकल्चर है, पता नहीं क्या क्या हमने बनाया हुआ। कॉटन रिसर्च पे अरबों रुपए हम ज़ाया कर रहे हैं, मैं कहता हूँ। और हमारे से आज तक हाईब्रिड सीड नहीं बन सका, वो भी हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी आज भी फी एकड़ गंदम की पैदावार 35 मन से ज़्यादा नहीं है, जबकि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो 97-95 ले रहा है मन एकड़ से। हमसे 3 गुना ज़्यादा ले रहा है। भाई इसमें क्या, एक जैसे मौसमी हालात हैं, एक जैसा खित्ता है, एक जैसी ज़मीन है, एक जैसे अरेंजमेंट है, एक जैसे वसाइल हैं, फिर हम पीछे क्यों हैं?
یہ جو ہے سارا کچھ کرنے کا سوچنے کا مقام ہے جو کہ ہمارے ارباب اختیار سوچتے نہیں ہیں. اوپر سے ایف بی آر بنا سوچے سمجھے لوگوں پر چڑھ دوڑتی ہے, اور جس وقت ایف بی آر والے کوئی حملہ کرتے ہیں کسی تاجر پر اور اس کے ساتھ وہ جو ناروا سلوک ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا تاجر ڈسکریج ہوتا ہے. وہ اس کو چاہیے تو انکریج کرنا کہ وہ اس کو آپ انسینٹیو دیں, اس کے لیے سہولیات پیدا کریں, آپ اس کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. بلی صاحب گزارش یہ ہے کہ ایف بی آر کے حوالے سے آپ کن اصلاحات کی توقع رکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی ہم نے ان کو بے شمار قسم کی جو ہے نا وہ تجاویز دی ہیں. سب سے پہلے تو جو میرا ہول سیلر اور میرا چھوٹا تاجر ہے, خواہ کسی چیز کا بھی ہو, کپڑے کا ہو, زرعی اجناس کا ہو, آئل کا ہو, سیمنٹ کا ہو, سریے کا ہو, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ان پڑھ ہے. ہماری ایجوکیشن لیول وہ نہیں ہے جو آپ ہمارے پہ تھوپ رہے ہیں. میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ آپ پروڈکشن کی سطح پر یا مینوفیکچرنگ کی سطح پر ہم سے 17% سیل ٹیکس لے رہے ہیں تقریباً ہر چیز پر, وہ خواہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو, اور جو چیز امپورٹ ہوتی ہے آپ اس کو پورٹ کے اوپر آپ ہم سے 17% سیل ٹیکس لے لیتے ہیں. اس کے بعد ساری چین جو ہے اس کو آپ انکم ٹیکس میں رہنے دیں, نہ لوگوں کو پریشان کریں. وہ ہر مہینے بیچارہ اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ ریٹرن داخل نہیں کر سکتا, نہ اس کے اتنے وسائل ہیں. آپ اس کو ٹرن اوور ٹیکس میں لے آئیں, آپ اس کو ایک سادہ آسان فارم دے دیں, وہ جو اس کو سیلف اسیسمنٹ اسکیم دیں, وہ جس چیز میں اپنے آپ کو سہولت محسوس کرتا ہے اس کو وہ انسینٹیو تو دیں, اس کے اوپر اعتماد تو کریں جو آپ اعتماد نہیں کر رہے تاجر کے اوپر. اس پہ ایک اور کچھ تاجروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہمیں فکسیشن کر دی جائے ٹیکس سسٹم میں تو اس سے بھی ان کو خاطر خواہ 3-4 چیزیں یہ اسی میں آ جاتی ہیں. اگر آپ اس کو فکس ٹیکس رجیم میں لے آئیں, اس کو ٹرن اوور کی رجیم میں لے آئیں, اس کو اوور آل اس کو سہولت دیں اور اردو کا فارم دے دیں اس کو, ریٹرن فارم, جو آج تک ہم نہیں دے سکے. ہمارا 20 سال سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ ہمیں انگلش کی بجائے اردو کا ریٹرن فارم دے دیں, ایک صفحے کا, قومی زبان ہے اور میرا عام آدمی سمجھ لے گا اس کو, ٹھیک. اور اس کو بھرنے کے لیے جو آج ریٹرن فارم ہے, ایک بندے کی طرف 10,000 روپیہ سالانہ بنتا ہے ٹیکس, 15,000 وہ فیس لے لیتا ہے وکیل اس سے. بھائی اس کو کیوں یہ آپ مجبور کر رہے ہو, کیوں اس کو ترن والا بنا رہے ہو لوگوں کا. یہ آج تک ہمارے ساتھ یہ انہوں نے نہیں کیا. حاجی صاحب, سپریم انجمن تاجران کے حوالے سے بتائیے گا کہ فیصل آباد میں انجمن تاجران کے ہوتے ہوئے سپریم انجمن تاجران بھی وجود میں آئی, تو اس طرح سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, جو بھی تاجر تنظیم تاجروں کی خدمت کرتی ہے میں اس کو سیلوٹ کرتا ہوں. وہ انجمن تاجران سٹی ہو, سپریم انجمن تاجران ہو, الائیڈ گروپ ہوں, اور بھی بہت سارے گروپ ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ پرفارمنس کون کر رہا ہے, تاجروں کے مسائل کا ادراک کس تنظیم کو ہے, اور تاجروں کی تنظیم کے ساتھ بازاروں کے صدور کی شکل میں کون جڑا ہوا ہے اور کس تنظیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور اس کی پرفارمنس کیسی ہے. ہم نے 5 سال ہمیں سپریم انجمن تاجران کو بنے ہوئے ہیں. ہم حصہ تھے انجمن تاجران سٹی کا. ہمارا اختلاف صرف پرفارمنس کی بنیاد پر ہوا کہ میں مطمئن نہیں تھا یا میرے ساتھی مطمئن نہیں تھے کہ پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. ہم نے بجائے کسی لڑائی جھگڑے کے, کسی کنٹراورشل پوزیشن میں جانے کے, ہم نے ان سے علیحدہ ہونا مناسب سمجھا. میرے بھائی ہیں وہ بھی, وہ سارے تاجر دوست ہیں, تاجر نمائندے ہیں, اور وہ بھی ورکنگ جو کر رہے ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں, اپنے طور پہ تاجروں کی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم شاید ادھر رہتے ہوئے پرفارم نہیں کر پا رہے, اتنا نہ کر پاتے. ہم نے ان سے علیحدگی اختیار کی, اور ان 5 سالوں میں آپ کا سارا سوشل میڈیا, آپ کا پرنٹ میڈیا, آپ کا الیکٹرانک میڈیا, اور شہر کی تاجر برادری اور شہر کی ایڈمنسٹریشن اس بات کی گواہ ہے کہ سپریم انجمن تاجران نے جو ورک 5 سالوں میں کیا وہ کسی اور گروپ نے شاید 20 سالوں میں بھی نہیں کیا. اس کی ایک مین وجہ صرف تاجروں کی خدمت اور تاجروں کی خدمت کا جذبہ لے کر ہم اس کو بنایا اس کو, اور ہم بڑی ہی کامیابی کے ساتھ تاجروں کے مسائل کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں اور ان کو لے کے چل رہے ہیں. یہ تو یقیناً طور پر میں بھی اعتراف کروں گا کہ آپ واقعتاً دکر ایڈمنسٹریشن میں آپ کی کافی ساکھ ہے اور لوگ آپ کو جانتے ہیں. تو حاجی صاحب, شہر کی تعمیر و ترقی اور فلاحی کاموں میں بھی آپ کا بہت ہاتھ ہے.
اور اکثر منصوبوں کے حوالے سے آپ کا نام آتا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ دیکھیں جی، وہ میرا اور میرے اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اگر کسی کی کوئی خدمت کرتے ہیں یا فلاحی کام کو کرتے ہیں نا، تو اس کا اجر ہم نے اللہ پاک سے لینا ہے. جو وہ حضرت علی کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. اس لیے ہم احسان یہ سمجھ کے نہیں کرتے کہ اس کا بدلہ وہ ہمیں دے گا. اس کا بدلہ ہمیں اللہ سے لینا، اور اللہ ہمیں وہ بدلہ دے رہا ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے سن 1988 سے آج تک 32 سال ہو گئے ہیں. میرے رفائی ادارے جو ہیں اس شہر میں چل رہے ہیں فری ڈسپینسری کی شکل میں، اور دیگر بھی جو معاملات ہیں وہ میں اس لیے ڈسکلوز نہیں کروں گا کہ وہ اس طرح ہوگا جیسے میں کوئی خود نمائی کر رہا ہوں. میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، اور اگر اس میں کچھ کر رہا ہوں تو میری خواہش ہے اور میری دعا ہے اور میری امید ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا ایک فرمان ہے کہ جس طرح کا آپ میرے بارے میں گمان کرو گے میں اس طرح کا ہو جاؤں گا یا اس طرح کا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہ میری ان کاوشوں کو انشاءاللہ قبول کریں گے اور مجھے اس کا بہتر اجر عطا فرمائیں. اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جی. آخر میں کیونکہ آپ کے قیمتی وقت سے میں ایک آخری سوال کروں گا کہ شوگر لنکرز ایسوسی ایشن کے آپ صدر بھی ہیں، اور ملک میں اس وقت چینی کے ریٹس اور ناپیدگی کے حوالے سے مختلف چین گوئیاں سامنے آ رہی ہیں. آپ کو مافیا بھی کہا جا رہا ہے اور آپ کو ذخیرہ اندوز بھی کہا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ ذرا تفصیلاً اور گراؤنڈ ریئلٹی سے آپ میرے ویورز کو بتائیں کہ ایکچوئل صورتحال کیا ہے. 1983 میں شوگر جو تھی نا وہ اس کا بزنس اوپن ہوا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا اور آپ بھی اس ملک کے باسی ہیں کہ ہمارے ہاں یہاں پہ ڈیپو سسٹم ہوا کرتا تھا. بالکل ہوتا تھا. ٹھیک، 1983 کے بعد یہ بزنس اوپن ہوا اور میں اس بزنس کے بانیوں میں سے ہوں. میں پہلے دن سے شوگر کا بزنس کر رہا ہوں. مجھے 1983 سے یہ بزنس کرتے ہو گئے اور 1983 سے ٹیکس گزار بھی ہوں. اب بات یہ ہے جی کہ اس میں بھی جس طرح میں نے پہلے کہا حکومتی پالیسیوں کا دخل ہے اور فوکس نہیں ہے، ٹارگٹ نہیں ہے کہ جو اس کا صحیح سٹیک ہولڈر ہے ان کو ساتھ لیا جائے. ہوا یہ ہے جی کہ 200 روپے من انہوں نے گنے کا ریٹ اس مرتبہ مقرر کیا. پچھلے سال ہمارے پاس کوئی کیری اوور سٹاک نہیں تھا. ہمارے پاس چینی جو تھی وہ صفر ہو گئی تھی، مارکیٹ ڈرائی ہو گئی تھی. ڈرائی اس کو کہتے ہیں کہ نیچے گراؤنڈ پہ کوئی چینی موجود نہیں تھی. کھائی گئی نا، پچھلے سال بھی کم بنی. اوپر سے یہ ہوا کہ پچھلے سال انہوں نے 30 لاکھ بوری جو ہے اس کو باہر ایکسپورٹ کر دیا جبکہ ہماری اپنی چینی پوری نہیں تھی. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کو باہر ایکسپورٹ کیا اور جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس چینی نہیں ہے، ریٹ پھر 100 کے قریب جانے لگے ہیں. تو یہ آن ریکارڈ ہے، میڈیا کے اوپر میرے کلپ موجود ہیں کہ میں نے اس وقت بھی ان کو کہا جب 67 روپے ریٹ تھا، پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں، کہ بھائی آپ چینی فوری طور پر منگوا لیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے باہر بھیج کے، ورنہ چینی 100 روپے ہو جائے گی. اور یہ میں ڈی سی صاحب کی میٹنگ میں کہا، جس کا خود بھی وہ آج بھی اعتراف کرتے ہیں ڈی سی صاحب کہ بلی صاحب نے بڑے ٹائم پہ ہمیں کہا تھا. پچھلے سال چینی 100 ہو گئی. اس مرتبہ انہوں نے یہ کیا کہ جلدی کریکشن سیزن کو شروع کروا دیا. جو ہمارا چلتا ہے نومبر اینڈ پر، انہوں نے نومبر سٹارٹ میں شروع کروا دیا. اس کے کروانے کی وجہ تھی کہ چینی نہیں تھی نیچے. تو اس کے کروانے سے یہ ہوا کہ گنا میچور نہیں تھا ابھی. گنے میں جو رس ہوتا ہے وہ اس کا پراپر ابھی ٹائم نہیں تھا، اور وہ ہمارے پاس آپ سمجھیں 25 سے 30 لاکھ بوری اس وجہ سے اس مرتبہ بھی کم بنے گی، ملیں جلدی چلوانے کی وجہ سے. دوسرے نمبر پہ ہمارا 200 روپے انہوں نے گنے کا ریٹ مقرر کیا ہوا ہے جو ملوں کو گروہ نے دینا ہے. گنے کا ریٹ اس وقت 275 سے 300 ہے. جب را مٹیریل مہنگا ہوگا تو پروڈکٹ کیسے سستی ہو سکتی ہے؟ اور اس کا مین جو ہے را مٹیریل وہ ہے ہی گنا. گنے کے علاوہ کوئی الٹرنیٹ ہمارے ملک میں نہیں ہے جس سے چینی بنتی ہو. باقی ملکوں میں بنتی ہے، ہمارے ہاں بھی ایک آدھ پلانٹ لگا ہوا ہے جو چقندر سے بناتے ہیں، مگر باہر والے ملک جو ہے وہ آلو سے بھی نکالتے ہیں، چقندر سے بھی نکالتے ہیں اور شوگر کین سے بھی نکالتے ہیں. ہمارے پاس صرف شوگر کین ہے. شوگر کین کی ریٹ ہے 300 روپے. گروور کو 200 روپے اگر گنا لینے پر مجبور کرتے ہیں ملوں والے تو اس کی بیچارے کی کاسٹ پوری نہیں ہوتی. انہوں نے اس چیز کو بھی نہیں دیکھا. اب گنا 300 کا ہو اگر تو چینی مل والے کو 90 روپے پڑتی ہے، اس سے کم نہیں پڑتی. 17% سیل ٹیکس ہے. 11 روپے کلو بنتا ہے وہ سیل ٹیکس.
اس کے علاوہ دیگر ٹیکسز علیحدہ ہیں، یعنی 13 روپے کے جی کے قریب تو اس کے اوپر ٹیکسز ہیں۔ اچھا 13 روپے کے جی، 1 کلو پر 13 روپے، تو وہ سارا کچھ شامل کر کے تو، اور اس مرتبہ پھر ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے پاس گنا پھر پورا نہیں ہے۔ ہماری 5.5 سے 6 کروڑ بوری کی کنزمپشن ہے سال کی، ہمارے پاس پچھلے سال بنی تھی 5 کروڑ 20 لاکھ بوری، اس مرتبہ 5 کروڑ بنے گی، زیادہ نہیں بنے گی، جو ہم فور کاسٹنگ ہے ہمارے ذہن میں یا جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ابھی بھی بحران کا ہے بالکل، اور اس سنیریو میں ہم نے ان کو تجاویز دی ہیں پچھلے دنوں میں کہ آپ فوری طور پر اس کو چینی کو باہر سے منگوانے کا بندوبست کریں، اور اس وقت آپ را شوگر بھی منگوا سکتے ہیں۔ را شوگر وہ ہوتی ہے جو گنے کا رس وہ نکال کے نا، باہر والے ملک جہاں زیادہ گنا ہوتا ہے اور ان کے پاس پلانٹ کم ہے، وہ اس کو پاؤڈر ریفائن نہیں کرتے، پاؤڈر شیپ میں وہ اس کو باہر کے ملکوں کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ اس کو منگوا لیں، ابھی ہمارا کریشنگ سیزن سٹارٹ ہے، اس کے ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ کریش ہو جائے گی، پروسیس کا حصہ بن جائے گی، تو وہ یا منگوا لیں۔ ان کو 60 لاکھ بوری جو ہے ان کو کم از کم باہر سے منگوانی چاہیے، ورنہ چینی جو پچھلے سال 105 روپے بکی ہے، ہو سکتا ہے اس مرتبہ 120 روپے کی جو بکی ہے، اگر انہوں نے چینی بر وقت نہ منگوائی تو۔ یہ آپ اپنے تاجر بھائیوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے، ایک کامیاب بزنس مین اور دیانتدار بزنس مین ہونے کے حوالے سے کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے تمام تاجر بھائیوں کو جو پہلے بھی تلقین کرتا رہتا ہوں، تاکید کرتا رہتا ہوں، وہ آج بھی کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے، ملاوٹ نہ کریں، کم نہ تولیں، کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کریں، جس نے آپ کو پورے پیسے دیے ہیں اس کو آپ پوری چیز دیں، اور پھر اللہ کا کرم دیکھیں کہ آپ کے اوپر کتنا ہوگا۔ شاید آپ بددیانتی، بے ایمانی، کم تولنے، کم ناپنے سے کبھی بھی سروائیو نہ کر سکیں۔ اگر یہ ساری چیزیں اور یہ ساری خرابیاں ہم اپنے اندر ٹھیک کر لیں تو پھر آپ اپنی ترقی دیکھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا دین بھی کہتا ہے اور یہ معاشرہ بھی کہتا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے ملک کی خدمت کریں، کسی قسم کی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں کبھی بھی قطعاً بھی حصہ نہ لیں۔ یہ تھے جناب حاجی محمد اسلم بھلی، سپریم انجمن تاجران کے رہنما اور فیصل آباد کی ہر دل عزیز تاجر شخصیت۔ آخر میں انہوں نے جو بات کہی تاجروں کے حوالے سے کہ کسی بھی دیانتدار تاجر کو کوالٹی اور کوانٹٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، یہی ان کے کاروبار کے لیے بھی بہتر ہے اور ان کی آخرت اور عاقبت بھی سنور جائے گی۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو اسوہ محمدی اور احکامات ربی کو مانتے ہوئے اپنی تجارت کو بہتری کی جانب لے جانا چاہیے۔ اللہ حافظ۔